सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदातिना फ़ातिमा व सय्यदातिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक़ीदतों और मोहब्बतों का सलाम लेकर आपकी मेज़बान नुरीद फ़ातिमा हाज़िर ख़िदमत है। प्रोग्राम है हमारा सलाम शुहदाए करबला। ये सिलसिला माह मुहर्रमुल हराम में हम आपके साथ जारी व सारी रखे हुए हैं। नाज़रीन किराम, इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम को जो हालात दरपेश थे वो किसी आंख से ओझल नहीं। तारीख़ के औराक गवाह हैं कि नवासा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मदीना और फिर मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया। तारीख़ में जब हम रवैयों को पढ़ते हैं तो हम अपने प्रोग्राम्स में अक्सर जिक्र करते हैं कि करबला से हर रवैया फूटता हुआ नज़र आता है। यहाँ सच और हक अपनी पूरी आबोताब के साथ एक ऐसा रवैया बनकर सामने आता है जिसका नाम हुसैनियत है। दूसरा एक ऐसा रवैया जो जुल्म, दजल, फरेब, धोखा और जो सरासर ज़्यादती पर मुनहसर है वो यजीदियत का इस्तिआरा बनकर सामने आता है। और एक तीसरा रवैया है जिसको हम धोखा, मुनाफ़क़त, जिसको हम दगाबाजी कहते हैं, और वो कूफ़ी रवैया है। मुझे दो तीन अशार जो है इस हवाले से बहुत भले लगते हैं, आपकी खिदमत में पेश करूँगी। किसी ने इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम की सियासत और आपकी बसीरत को इस तरह से खराज तहसीन पेश किया। वो कहते हैं कि थी किस कदर बसीर सियासत हुसैन की, है आज तक दिलों पे हुकूमत हुसैन की, और नफ़रत की ठोकरों पे पड़ा है सरे यजीद, दम भर को आजमाई थी कुव्वत हुसैन की, और फिर सर उठा रहा है गुरूरे यजीद वक्त, दुनिया को आज फिर है ज़रूरत हुसैन की। आज हमारा मौजू है कि इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम की सिफारती हिकमत अमली क्या थी और आपके सफ़ीर के साथ कूफा वालों ने क्या किया। शहादत सैयदना मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम। इस आज की बाबरकत नशिस्त में मेरे साथ देने की सादत हासिल कर रही हैं हस्ब साबिक पाकिस्तान की दो बहुत मायानाज स्कॉलर्स, जिनका मैं आपसे तारुफ़ पहले भी करा चुकी हूँ। सैयदा ज़िया बतूल साहिबा हमारे साथ पहले तशरीफ़ फरमा हैं, इनके साथ सैयदा शबाब फ़ातिमा साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं, और आखिर में मनक़बत पेश करने की सादत हासिल करेंगी मरियम मुनीर साहिबा। आप सबको इस ज़िक्र में शामिल होने पर, इस सआदत पर मैं मुबारकबाद पेश करूँगी। ज़िया, आपसे बात शुरू करूँगी। उस वक्त के उस सियासी हालात के मंज़र में क्या कहेंगी? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद दरूद व सलाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अतहार पर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, और उनके तमाम रफ़क़ाए कार शुहदाए करबला पर। आमीन। आज हम जो सियासी हिकमत अमली की बात करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिफारती हिकमत अमली की बात करते हैं और उस वक्त के हालात का जायज़ा लेते हैं, तो ये बात तारीख़ के औराक में आपको सब दिखाई देती है कि उस वक्त हालात ये हो चुके थे कि आप देखें कि जब इमाम आली मुकाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो उस वक्त प्रोपेगेंडा इस उरूज पर पहुंच चुका था। अब आप देखिए कि शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम को भी कितने साल गुजर चुके हैं। उस वक्त हालात ये हो गए थे कि नहीं अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हलाल हराम के साथ मुल्तबिस हो चुका था, हक़ और सच का कोई बोलबाला मौजूद नहीं था। मदीना के, मक्का के सब के हालात ये थे, इसलिए कि जो उमवी दौर खिलाफत था उसमें तमाम लोग अपने मफादात हासिल करने के लिए तख्त से जुड़े हुए थे और सिर्फ़ तख्त के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे। उनको अपनी आखिरत की, अपनी आक़िबत की और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की और हुदूद अल्लाह की कतन कोई परवाह नहीं थी। कतन कोई परवाह नहीं थी। शबाब, मुलूकियत आ रही है और खिलाफत जा रही है। जिस तरह से ज़िया ने बात की कि सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, इस तब्दीली को आप किस तरह देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए नौरीद, जब इमाम मदीने से चले थे 28 रजब को,
تو وہاں پر محمد حنفیہ نے امام کو روکا اور کہا کہ میرے بھائی آپ مدینہ نہ چھوڑیے. تو امام نے ایک جملہ کہا اور امام نے کچھ الفاظ محمد حنفیہ کو کہے اور کہا کہ میں کوئی تخت و تاج کے لیے نہیں جا رہا, میں شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے جا رہا ہوں, میں حدود اللہ کے متعین کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میں دین اسلام کی اصل تصویر پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو امام جب چلے تھے تو در حقیقت میں وہ دین اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے چلے تھے. بے شک. اور مدینے سے چل کر انہوں نے مکہ چنا راستے میں, کیوں؟ اور چلے بھی 28 رجب کو. یہ ایام وہ ایام ہیں جب قافلے عمرے کے لیے مکے کی طرف جاتے ہیں. تو امام نے راستہ بھی وہی چنا جہاں پر تمام تر راستے امام کی ملاقات ہوتی رہی, اور امام یہی پیغام پہنچاتے رہے کہ اب ملوکیت کی طرف دین اسلام کو لے کر جایا جا رہا ہے, یعنی دین اسلام کو تخت و تاج اور سلطنت تک محدود کیا جا رہا ہے, جو احکام شرعیہ ہیں انہیں ختم کیا جا رہا ہے, حق اور باطل کو آپس میں ملایا جا رہا ہے, لوگوں کے درمیان حق اور باطل کا جو فرق ہے, جو تمیز ہے, اس کو ختم کیا جا رہا ہے. اور امام عالی مقام جب مکے میں پہنچے ہیں 3 شعبان کو, اور وہ شب جمعہ تھی, تو امام نے جس جگہ رہنے کے لیے چنی وہ بھی شعبہ ابی طالب تھی. جو یہ واضح طور پر امام اپنی رہائش سے بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا, یعنی شعبہ ابی طالب اسلام کے ابتدائی تکلیفات میں سے ایک جگہ ہے. ایسی ہی اور امام شعبہ ابی طالب میں رک کر یہ بتا رہے ہیں کہ میں اسلام کے لیے نکلا ہوں, جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا, در حقیقت میں آج میں بھی وہاں سے ہی دین حق کی آغاز کر رہا ہوں. اچھا, یہ جو بات آپ نے مدینہ سے چلنے کی اور مکہ پہنچنے کی ہے, ضیاء اس کو اگر ہم تاریخ کے تناظر میں اس کا ایسٹیمیٹ کریں تو 3 شعبان المعظم سے لے کر 8 ذی الحج تک 4 ماہ اور 6 دن بنتے ہیں یہ. جی بالکل. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شعبہ ابی طالب میں بنو ہاشم کا پہلے بھی 3 سال تک قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرنا. جی آپ نے صحیح بات کی کہ دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کو, تو قربانی شروع سے ان کا شعار رہی, اور ان کے بچوں سے لے کر ان کے بزرگوں تک ہر ایک نے اس قدر قربانی دی کہ دیکھیں ان کا جو سٹیٹس ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو تمام مخلوقات سے ممتاز کیا ہے تو یہ ان کا ارنڈ سٹیٹس ہے. انہوں نے وہ مقام کمایا ہے اپنی قربانی سے اور اپنی جد و جہد سے. دیکھیں اس وقت کے جو ہم سیاسی حالات کی تو پہلے بھی بات کر چکے, اب مکہ میں امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا, دیکھیں شعبہ ابی طالب سے تو ایک پیغام چلا گیا کہ جی یہ دوبارہ اسلام کی نشاط ثانیہ کی بات ہو رہی ہے. اسلام جہاں سے آغاز ہوا تھا اب وہیں سے اس کو بچانے کے لیے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ روانہ ہوں گے. لیکن وہاں امام کی اب آپ دیکھیں سیاسی بصیرت کی جو آپ نے بات کی امام حسین علیہ السلام کی, انہوں نے وہاں سے اپنے سفیر تو روانہ کیا. 15 رمضان کو انہوں نے, جیسے آپ کو معلوم ہے, سفیر حسین مسلم ابن عقیل کا انتخاب کیا. اچھا, صرف ان کو نہیں بھیجا, پھر وہاں جو خطبات دیے امام عالی مقام نے, انہوں نے منی میں جو خطبہ دیا, منی میں کوئی ارشاد فرمایا, انہوں نے تمام علماء کا اجتماع تھا. اب علماء سے امام حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ تم جانتے ہو. وہ امام کا خطبہ پڑھنے کے لائق ہے. تاریخ میں آپ دیکھیے کہ امام علماء سے کیا کہہ رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری زیادہ تھی. بات انہوں نے کی سفیر امام علی مقام علیہ السلام کی. کیا آپ نے کبھی پوری دنیا کی تاریخ میں کبھی یہ پڑھا ہے کہ کسی سفیر کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو کہ کوفہ والوں نے کیا؟ دیکھیے, کوفہ والوں نے جو سلوک جناب مسلم کے ساتھ کیا وہ کوفے والوں کے مزاج کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ منافقین تھے, اور جب منافقین کی صف میں کوئی بھی شخص شامل ہو جائے تو پھر اس سے کوئی بعید نہیں. پہلی بات یہ. اچھا, دوسری بات یہ کہ جب امام عالی مقام نے جناب مسلم کو, ابھی امام کی بصیرت کی بات ہو رہی ہے, امام عالی مقام نے صرف جناب مسلم ایک اکیلے سفیر نہیں بھیجے, ان کے ساتھ 2 اور سفیر گاہے بگاہے جناب قیس اور جناب عبد الرحمن بھی کوفے کی طرف روانہ کیے. اچھا, فقط کوفے کی طرف نہیں, انہوں نے بصرہ والوں کو بھی خط لکھے. انہوں نے پوری دنیا میں جہاں جہاں پر, حتیٰ کہ جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں بھی ہے, فقط مسلمان بستے ہیں, وہاں پر بھی انہوں نے خط لکھے. اور امام عالی مقام کا فقط مطمع نظر اتنا تھا کہ جو ایک تصویر بن چکی ہے کہ امام حسین نعوذ باللہ کہیں حکومت کے لیے نکلے ہیں, امام اس چیز کو, اس تصویر کو درست کریں. امام نے بتایا کہ میں حکومت کے لیے نہیں نکلا, امام نے بتایا میں خلافت کے لیے نہیں نکلا, امام نے بتایا میں دین اسلام کے لیے نکلا ہوں. اور سفیر کی پاسداری ان لوگوں نے بھی کی. دیکھیں جناب جعفر طیار نجاشی کے سب سے پہلے اولین سفیر جناب جعفر طیار ہیں, جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے اپنی طرف سے, اور وہ نجاشی کے دربار میں گئے تھے. نجاشی اس وقت تک غیر مسلم تھا,
لیکن کیونکہ وہ سفارتی آداب کو جانتا تھا تو جناب جعفر طیار کی اس نے تکریم کی. پوری دنیا میں کبھی ایسا نہ کسی نے سنا نہ پڑھا کہ کسی سفیر کے ساتھ وہ بہیمانہ سلوک کیا گیا ہو کہ جو کوفہ والوں نے کیا. اب یہاں سیاسی اگر ہم منظرنامے کو دیکھیں تھوڑا سا تو امام علی مقام علیہ السلام پر جو ایک افترا باندھا جاتا ہے کہ وہ حکومت کے حصول کے لیے نکلے اور نعوذ باللہ ایک غلط جو ہے وہ بات مشہور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی حکومت اور سیاست کے لیے یا خلافت کے حصول کے لیے. کیا آپ کی نعوذ باللہ سیاسی بصیرت پر یہ الزام عائد کرنا درست ہے کہ آپ حکومت کے لیے نکلے تھے اور اگر نکلے تھے تو بچے اور خواتین اور ان کو بھی ساتھ لے کر نکلے تھے؟ یہ نورید یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ یہ جو نقطہ ہے اس کو آج ہمیں اپنے پروگرام میں ضرور واضح کرنا چاہیے، جو بیسیکلی علمی ناپختگی کی علامت ہے اور بصیرت کے نہ ہونے کی علامت ہے. امام علی مقام کو توبہ نعوذ باللہ یہ سمجھنا کہ وہ حصول حکمرانی کے لیے نکلے تھے. اگر حکومت ان کا مطمع نظر ہوتی تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہاں تمام دنیا سے مسلمان جمع تھے. امام حسین علیہ السلام ان 3-4 ماہ کے اندر اتنی تبلیغ کر چکے تھے کہ لوگوں کے کانسیپٹس ان کے نظریات واضح ہو چکے تھے اور انہیں رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی موجودگی، ان کے احکام شریعت پر عمل پیرا ہونے اور ان کے کرداروں کو واضح کرنے میں اور کوئی شک موجود نہیں رہ گیا تھا. تو امام کے لیے اگر حکمرانی ان کا مطمع نظر ہوتی، اگر انہوں نے حکمرانی لینی ہوتی تو پھر وہ وہاں رہ کر جنگ کرتے، وہاں رہ کر لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے اور پھر قیام کرتے. لیکن امام کا 8-9 ذی الحج کو وہاں سے روانہ ہو جانا، اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کرنا، احرام کھول دینا اس بات کی واضح دلالت کرتا ہے کہ امام کا مطمع نظر جو ہے وہ قطعاً بھی حکمرانی نہیں تھی. اور پھر انہوں نے مکہ میں حرم میں جو خطبہ دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ موت جو ہے وہ بنی آدم کا مقدر ہے. اور پھر جبکہ اس وقت حالات حالانکہ سیاسی طور پر ان کے حق میں تھے، لوگ ان کے ساتھ تھے اور کوفہ سے بھی ان کو خطوط آ چکے تھے جن کی تعداد 12,000 15,000 17,000 بھی کہی جاتی ہے. تو اس نظر تو یہ آ رہا تھا کہ سب کچھ امام کے حق میں ہے، لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں صحرائی بھیڑیوں کو اپنے جسم کو نوچتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. شباب ہم بات کر رہے ہیں سفیر امن کی، تو آپ امام علی مقام علیہ السلام نے سفیر امن بن کر خود جانے سے پہلے جو اپنا سفیر بھیجا سفارت کاری کے طور پر اور ایک امن کا پیغام لے کر حالات کا جائزہ لینے کے لیے، 12,000 خطوط ہمارے پاس موجود ہیں، وفود ہمارے پاس موجود ہے جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اور وہ آ کر امام علی مقام علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اب اگر آپ نہ آئے تو بروز محشر ہم آپ کے نانا کے سامنے آپ کے لیے جو ہے وہ شکوہ گناہ ہوں گے. تو پھر اس کے بعد کیا امام علی مقام علیہ السلام کا سفیر بھیجنا اور پھر اس سفیر کے ساتھ جو کوفہ والوں نے کیا وہ بنتا تھا؟ نورید 12,000 خطوط کے بعد اور جیسے آپ نے کہا کہ اس جملوں کے بعد امام علی مقام نے اپنے 3 سفیر بھیجے کوفے کی طرف، جناب قیس، جناب عبد الرحمن اور حضرت مسلم بن عقیل. اور مسلم بن عقیل ہاشمی جوان، شیر، جری، بہادر، قابل. جب مسلم بن عقیل کوفے میں پہنچے تو مختار ثقفی کے گھر ان کا قیام ہوا پہلے، اور جتنے دن بھی انہوں نے مختار ثقفی کے گھر قیام کیا، وفود جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی وفاداری کا یقین دلاتے رہے. جناب مسلم بن عقیل کا شاندار استقبال ہوا اور جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم کا وہ اصل رنگ بالکل اب منافقت سامنے آ رہی ہے کہ جب مسلم بن عقیل اور جب مجمع آ رہا ہے جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ امام علی مقام کو بلائیے، ہم ہر طرح سے امام کی مدد کے لیے تیار ہیں، ہم ان کی نصرت کے لیے تیار ہیں، دین اسلام کے نفاذ کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ وہ نواس رسول ہے، وہ شریعت کے پاس بان ہے. اور پہلے ہی دن 18,000 لوگوں نے بیعت کری امام علی مقام علیہ السلام کے لیے. حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی. 18,000 افراد جناب امام علی مقام کے انتظار میں وہاں پر موجود ہیں. اب کوفی کردار اور ان کی منافقت سامنے آ رہی ہے. جناب مسلم بن عقیل کو امام علی مقام نے بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ تم وہاں پر حالات دیکھو اور پھر اس کے بعد مجھے وہاں پر آنے کا مشورہ دو. اچھا ضیاء، حالات آپ نے دیکھ لیے، 25,000 کے قریب لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں،
آپ نے خط لکھ دیا امام علی مقام علیہ السلام کو کہ حالات آپ کے موافق ہیں، سازگار ہیں، لوگ آپ کی محبتیں جو ہیں ان کا دم بھر رہے ہیں، آپ تشریف لے آئیے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ دیکھیں جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کو حضرت عقیل کا وہ جو خط ملا ہے اور اس میں انہوں نے جو بھی کوفہ کے اس وقت کے حالات تھے انہوں نے بیان کر دیے بڑی ایمانداری کے ساتھ، کیونکہ سفیر امام حسین علیہ السلام کا استقبالی ایسا شاندار تھا جیسے شباب نے بتایا. اور لیکن اس وقت سیاسی منظرنامہ وہاں تبدیل ہو گیا. تبدیل کیسے ہوا کہ یزید کو یہ خبر پہنچی کہ نعمان بن بشیر جو اس وقت والی کوفہ تھے کہ یہ تو نرمی برت رہے ہیں. اس کو شکایت لگا دی، اس کو خطوط بھیجے گئے، وہاں سے 3 سے 4 اصحاب نے کوفہ سے یزید کو یہ خط بھیجا کہ یہ ان کے ساتھ نرمی برت رہا ہے. سفیر امام حسین علیہ السلام مسلم بن عقیل یہاں موجود ہیں اور یہ ان کے ساتھ مواخذہ اس طرح سے نہیں کر رہا، تمہاری سلطنت کو خطرہ درپیش ہے، اس لیے یہاں کسی سخت گیر اور طاقتور حکمران کو بھیجو. یزید نے اپنے غلام سرجون کے ساتھ مشورہ کیا. اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بصرہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کو ہی کوفہ کی بھی حکمرانی دے دی جائے، کیونکہ وہ سخت گیری میں مشہور تھا، وہ بھی، اور اس کے والد کی سخت گیری سے بھی لوگ خوف زدہ تھے. اسی وقت عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن ابن زیاد کو وہاں پر حاکم مقرر کیا اور اس نے ممبر پر چڑھا، خطبہ دیا وہاں پر بھی کہ جی آپ سب جو ہیں وہ میرے بھائی کی پیروی کریں اور میں اب کوفہ کو روانہ ہوتا ہوں اور یزید اپنے حکم میں کسی بھی قسم کی نافرمانی برداشت نہیں. دیکھیں ایون وہ جب دارالامارہ کے باہر پہنچا ہے تو نعمان بن بشیر جو ہیں ان کا کردار آپ دیکھیں، انہوں نے سختی نہیں کی، انہیں بہت مشورہ دیا گیا کہ آپ مسلم بن عقیل جو ہیں ان کو یا تو گرفتار کر لیں، ان کو زندان میں ڈال دیں یا ان کو قتل کر دیں. تو وہ یہی جواب دیتے تھے کہ نعوذ باللہ میں اس طاقت کو ناپسند کرتا ہوں جو مجھے اطاعت الہی سے دور لے جائے. میرے لیے وہ کمزوری بہتر ہے، وہ غلبہ بہتر ہے جس میں میں اطاعت الہی پر رہوں اور اللہ کے رسول کا دشمن نہ گردانا جاؤں. تو انہوں نے دارالامارہ کا دروازہ بند کر دیا. نعمان ابن بشیر نے اوپر سے کہا کہ اے رسول زادے آپ تشریف لے جائیے، میں آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آپ کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کے لیے دارالامارہ کے دروازے نہیں کھول سکتا. تب عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور ہٹا کر اس نے کہا کہ رات بہت ہو چکی ہے، محل کا دروازہ کھولو. اسی وقت لوگوں میں افراتفری پھیل گئی اور ان کو پتہ چلا کہ یہ تو پسر مرجانہ ہے، یہ تو پسر مرجانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے بھیس میں یہاں آ گیا ہے. اسی وقت لوگوں میں خوف کی ایک لہر دوڑی، کیونکہ لوگ اس کی سخت گیری سے بھی آگاہ تھے، اس کے باپ کی سخت گیری کو بھی جانتے تھے. جیسے ہی یہ تخت پر بیٹھا ہے اگلے دن اس نے جو خطبہ دیا ہے اس میں اس نے کہہ دیا، اس نے کہا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا، جو بھی امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی کوشش کرے گا، اس کے لیے سختی سے نپٹا جائے گا اور میں ان سروں کو اڑا دوں گا اور ان ہاتھوں کو کاٹ دوں گا. اور پھر دیکھیں شباب، اس نے پھر شقی القلب ہونے کا، اس نے دغا بازوں کے سردار ہونے کا جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ جو پوری دنیا میں اس کی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کرتی. دیکھیے عبید اللہ ابن زیاد، نعمان بن بشیر، یہاں پہ میں بس ایک بات کی ایڈیشن کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ نعمان بن بشیر کی نرمی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ مختار ثقفی نعمان بن بشیر کا داماد تھا، اسی لیے نعمان بن بشیر مختار ثقفی کے مہمان کے ساتھ نرم تھا. عبید اللہ ابن زیاد نے جب اعلان کیا کہ جو کوئی بھی مسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو اہل و عیال کے ساتھ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے گھر میں آگ لگا دی جائے گی، اس کے بچوں کو مار دیا جائے گا، اس کی خواتین کی بے حرمتی کی جائے گی، تو لوگ خوفزدہ ہو گئے اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں کی عزتوں کے ہاتھوں. حالانکہ دین اسلام جب دین حق کہنے کی، کلمہ حق کہنے کی باری آئی تو پھر دین اسلام یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ کسی بھی مصلحت کا شکار ہو جائیں. باطل دوئی پسند ہے، اقبال نے جب بات کہی تھی کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان آئے حق و باطل نہ کر قبول. بالکل دین اسلام میں، لیکن ان کوفیوں کا مزاج جیسے آپ بات کر رہی تھی ایسا تھا، انہوں نے پھر شرکت میان آئے حق و باطل قبول کر لی. جناب مسلم کے ساتھ 18,000 لوگ نکلے، جناب مسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، اور اس سے بڑا جناب مسلم کی غربت کا میرے خیال میں کوئی جملہ نہیں ہے کہ جب انہوں نے نماز شروع کی تو پیچھے کئی لوگ تھے، جب نماز تمام کی تو فقط 30 تھے، اور جب مسجد سے باہر نکلے اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھی انسان جناب مسلم کے پیچھے نہیں کھڑا تھا. گویا یہ ایک منافقانہ رویہ ہے کہ حکومت وقت کے ہاتھوں ڈر کر آپ حق کی بات نہ کہیں. یہ سب سے منافقت کہیں گے یا مصلحت کہیں گے یا فرار کہیں گے یا رخصت کہیں گے؟ اس میں بہت ساری جہتیں ہیں نورید. ایک تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن کریم کے اندر آپ نے بھی پڑھا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے، وہ آزمائے جائیں گے اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی. تو یہ ایک آزمائش تھی اہل کوفہ کے لیے. جب وہ آزمائے گئے تو اس میں ناکام ہو گئے. اس میں دونوں چیزیں تھیں،
ایک تو خوف تھا جان کا، جان و مال کا خوف تھا، دوسرے لالچ بھی تھا اس کے اندر، کیونکہ ابن زیاد نے صرف یہ نہیں کیا تھا کہ اس نے ان کو دھمکی دی تھی کہ آپ کے سر اڑا دیے جائیں گے، اس نے ساتھ میں اپنے تمام جو ساتھی تھے ان کے ذریعے یہ خبر پھیلا دی تھی کہ جو بھی خلیفہ کا ساتھ دے گا، میرا ساتھ دے گا اور مسلم بن عقیل کی خبر مجھ تک پہنچائے گا، اس کے لیے انعام و اکرام ہوگا اور اس کو عہدے دیے جائیں گے۔ تو لوگوں میں لالچ بھی تھا، حکمت بھی تھی، ان میں مصلحت بھی تھی، اور دوسرے وہ اپنی آزمائش میں قرآن کے حکم کے مطابق ناکام ہو گئے۔ ایمان بڑی آزمائش سے ملتا ہے۔ اور پھر دیکھیں انہوں نے کیا حالات پیدا کیے کہ جنگ یہاں ہی مسلط کر دی گئی۔ جی بالکل۔ اور کس طرح سے اس جو ہے وہ سیدنا ابو طالب کے شعر کے ساتھ میرے اندر تو ضیاء ان حالات کو بیان کرنے کا بھی حوصلہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں سے نورید ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو مسلم بن عقیل تھے وہ واقعی سفیر حسین کہلانے کے لائق تھے۔ جتنا عرصہ وہ وہاں رہے انہوں نے تبلیغ بھی کی دین کی، اور انہوں نے اپنے کردار سے واضح کیا، ان میں مکاری نہیں تھی۔ لیکن ابن زیاد کی مکاری دیکھیں کہ اس نے اپنے غلام موکل کو 3000 درہم دے کر روانہ کیا کہ ان کا پتہ چلاؤ، کیونکہ وہ اس وقت مختار کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر میں منتقل ہو چکے تھے۔ تو یہ اب جو اس کا غلام تھا یہ 3000 درہم لے کر مسلم بن اوسجہ سے مسجد میں ملا، جس کے ذریعے اس نے امام مسلم بن عقیل کا پتہ چلا لیا، ان تک پہنچ گیا، اور جب اس نے یہ ساری خبر آ کر عبید اللہ ابن زیاد کو دے دی کہ جی وہ تو ہانی بن عروہ کے گھر میں قیام پذیر ہیں، اس نے پھر ہانی بن عروہ جو کہ 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی، بزرگ انسان تھے، 90 سال اور بہت 90 سے 100 کے درمیان، اور بہت بزرگ اور بہت اشراف میں سے وہ کنسیڈر کیے جاتے تھے، قبیلے کے سردار تھے، اور ان کی بہت رسپیکٹ تھی۔ جب وہ چلتے تھے تو 10 سے 12 ہزار جوان ان کے ساتھ چلتے تھے۔ ان کو اس نے محل میں بلایا ہے، اور بلا کر اس نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، دیکھیں وہ انسانیت سوچ سلوک ہے۔ اس نے ان کی چھڑی سے ان کو پکڑ کر اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کو بے دست و بازو کر دو، ان کو پکڑ لو، ان کے ہاتھ باندھ دیے، اور باندھ کر اس چھڑی سے ان کے دندان کو شہید کیا، ان کی ناک کے اوپر اس قدر چھڑی سے مارا کہ اس میں سے خون جاری ہو گیا، ان کے چہرے سے خون جاری ہو گیا، اور اس کے بعد ان کو زندان میں ڈلوا دیا، صرف اس پاداش میں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں اپنا مہمان تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں اپنا مہمان تمہارے حوالے کس طرح کر دوں، میری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی۔ اور یہ عرب کی روایات کے خلاف ہے۔ دیکھیں نہ کبھی سفیر کو شہید کیا گیا، یہ بھی عرب کی روایات کے خلاف تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے تمام سفیر شہید کیے گئے جو بھی وہاں آئے۔ ابن زیاد نے تینوں کو، عبد الرحمن بن جقتر کو بھی، اور پھر اس کے بعد جب آئے ہیں قیس تو ان کو بھی، سب کو اس نے شہید کیا، جناب مسلم بن عقیل کو شہید کیا۔ پھر ایسے بزرگوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا جو ہانی بن عروہ کے ساتھ۔ مسلم بن عقیل کی جب ہم شہادت کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ شہادت سے پہلے انہوں نے اتمام حجت کے طور پر پہلے تو جنگ کی، اپنا دفاع کیا بطور سفیر کے، اپنی جان بچانا مقصود نہیں تھا، امام علی مقام علیہ السلام کے پیغام کو ان تک پہنچانا مقصود تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جب اس حیدری شیر کو جنگ سے مار نہیں سکے تو دھوکے سے ان کو گھڑے میں گرایا گیا۔ نورید، جناب مسلم بن عقیل جیسے سفیر کا پوری تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی، جیسے انہوں نے سفارت امام علی مقام کے لیے کی۔ بالکل۔ جب مدینے سے وہ نکلے ہیں، مکے سے جانے کے بعد وہ مدینے گئے، انہوں نے پورے راستے اگر 2 لوگ بھی ملے ہیں نا تو انہوں نے وہاں پر تبلیغ کی ہے اور انہیں بتایا ہے۔ یہی کام انہوں نے کوفے میں آ کر کیا۔ اب حالات یہ ہیں کہ جناب مسلم بالکل تنہا ہے، اور جناب مسلم کو عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ جیسے ضیاء نے بتایا کہ 2 سفیر شہید کر دیے ہیں، اب جناب مسلم کو بھی وہ شہید کرنا چاہتا ہے، تو وہ جناب مسلم کی طاقت کا اس کو اندازہ ہے کہ یہ ہاشمی جوان ہے، یہ شیر ہے، یہ جناب ابو طالب کے خانوادے سے ہیں، یہ مولا علی ابن ابی طالب کے جو قرار بھی ہیں، غیر فرار بھی ہیں، جنہیں جناب رسول خدا نے خیبر کے مقام پر علم دیا اور یہ کہا کہ یہ قرار بھی ہے، غیر فرار بھی ہے۔ پھر جناب رسول خدا نے جب تلوار ہاتھ میں ذوالفقار آئی تو لا فتح الا للہ سیف اللہ ذوالفقار، یعنی یہ اس خانوادے کے ہیں کہ جو اگر جنگ کے لیے بھی نکلے تو پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا کہ آج کل ایمان جا رہا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جب ان کے مقابل ہزاروں کی تعداد میں ہیں تو وہ پیچھے سے جب اور فوج منگاتے ہیں تو وہ ان کا کمانڈر کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک آدمی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ جواب کیا ملا کہ یہ کسی بنیے کا بیٹا نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان کی اولاد نہیں ہے، یہ ہاشمی جوان ہے، یہ شیر خدا کے خانوادے سے تعلق رکھتا ہے، ان اکیلے کو شہید کرنا ناممکن ہے۔ جب بالکل اور فوج بھی پسپا ہو رہی ہے تو پھر کوفیوں کا ایک دوبارہ دھوکہ
پیچھے گڑھا کھودا گیا، عملی اس کو ڈھکا، عملی دھوکا، پھر گڑھا کھودا گیا، اس کو پتوں سے ڈھکا گیا، جناب مسلم کو پیچھے دھکیلا گیا، اور جب جناب مسلم گڑھے میں گرے تو جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے جناب مسلم کو اس گڑھے میں مارا. کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے اس نے پتھر مارا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، کسی کے ہاتھ میں مٹی آئی اس نے مٹی مانگی، کسی کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا. یعنی جناب مسلم جب مکمل طور پر زخموں سے چور ہو گئے، جب مکمل طور پر زخموں سے چور ہو گئے، اور جناب مسلم کو اپنی اس شہادت کا یقین تھا، اس لیے کہ جب امام علی مقام نے انہیں سفیر بنا کر بھیجا تھا تو انہیں بتایا تھا کہ اے میرے بھائی مسلم، تمہاری شہادت لکھ دی گئی ہے، دیکھو اس مقام پر صبر کرنا. اور جناب مسلم کو جب اس گڑھے سے نکالا گیا تو جناب مسلم کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، اور لوگ یہ سمجھے کہ شاید مسلم اس لیے رو رہے ہیں کہ انہیں شہید کر دیا. ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا سیدنا مسلم بن عقیل کو، اور وقت آخر بھی آپ نے 3 وصیتیں فرمائیں، وہ کیا تھی ضیاء؟ نورید، اس ہاشمی شیر کی شہادت اس قدر دل دوز ہے کہ سینہ غم سے پھٹنے لگتا ہے جب آپ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ تصور کرتے ہیں کہ ایک اکیلا ہزاروں کے لشکر کے ساتھ نبرد آزما تھا، اور روایات میں ملتا ہے کہ 150 سے لے کے 180 لوگوں کو انہوں نے واصل جہنم کیا جو ان سے لڑ رہے تھے، اور پھر جب لڑنے والوں کی تعداد 3000 سے زیادہ تھی. جی، اور اس وقت تک وہ ان کو گرفتار نہیں کر سکے، ان کے جسم کے پاس نہیں آتے تھے، قریب نہیں آتے تھے، جب تک وہ بیچارے زخموں سے نڈھال نہیں ہو گئے، پتھراؤ سے. سنگساری جس وقت کر رہے ہیں تو اس وقت بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سنگسار کرتے ہو جو ابن رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہے، جو اس خانوادے سے ہے، تم قرابت کا کوئی خیال نہیں ہے تم لوگوں کو. جب وہ لائے گئے ہیں دربار ابن زیاد میں تو امام مسلم بن عقیل کی حالت یہ تھی کہ ان کا سارا چہرہ خون سے اٹا ہوا تھا، وہ بے حد زخمی تھے، زخموں سے چور تھے. جب دربار میں پہنچے ہیں تو غلام نے کہا کہ امیر کو سلام کرو، لیکن سلام ہو ان کی جرأت و شجاعت پر کہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا امیر نہیں ہے، میں تو اس کو سلام نہیں کروں گا، میرے امیر امام حسین علیہ السلام ہے. اس وقت بھی ان میں جرأت مندی اس قدر تھی، حق گوئی، جرأت مندی، بے باکی، صداقت، اعتماد. سارے دن کے پیاسے تھے اور اکیلے جنگ لڑتے رہے تھے ہزاروں کے لشکر سے. انہوں نے وہاں پانی دیکھ کر پانی کا ایک پیالہ طلب کیا. جب پانی کا پیالہ ان کے سامنے لایا گیا تو نورید اس سے دیکھ لیجئے کہ ان کی حالت کیا تھی کہ وہ پانی پی نہیں سکے. پانی ہونٹوں کو لگاتے تھے تو وہ خون سے بھر جاتا تھا جو ان کے منہ سے جاری تھا. جب دوسری دفعہ پیالہ دیا گیا تو ان کے جو آگے کے دانت تھے وہ گر گئے اس پیالے کے اندر. جب وہ پانی نہیں پی سکے تو پھر بھی ان لوگوں کی بندگی دیکھیے، ان کی معراج دیکھیے کہ اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ یا بار الہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، اگر تو چاہتا تو یہ میرا پانی میرا رزق بنتا، لیکن یہ میری قسمت میں نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں پھر بھی اس پر بھی بس نہیں کی ہے ابن زیاد نے. اس کے بعد ان کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا اور لے جا کر وہاں سے دھکا دے کر نیچے گرایا گیا اس کڑی الجوان کو. اس سے پہلے آپ نے 3 وصیتیں کی، اور اس سے پہلے جو سعید انہوں نے یہ وصیتیں کی ساتھ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے چونکہ دور پار سے قرابت دار ہیں، میں 3 وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. ابن زیاد نے کہا کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں، آپ علیحدگی میں وصیت کر لیں. وہ ایک سائڈ پر چلے گئے اور اس سے دیکھیں وصیت کیا کرتے ہیں. ان لوگوں کی خودداری دیکھیں آپ، اور ان کے کردار دیکھیں. اس سے یقیناً سیکھنے کے لیے آج ہم سب کے لیے ہے کہ اس سے 3 وصیتیں کی. پہلی وصیت یہ کی کہ میں امام حسین علیہ السلام امام علی مقام کو خط لکھ چکا ہوں کہ آپ یہاں آ جائیں، کوفہ کے لوگ آپ کے وفادار ہیں، لیکن میں ابھی تھوڑی دیر میں شہید کر دیا جاؤں گا، اور کوفہ کے تمام لوگ بدل چکے ہیں، ان کو اطلاع دے دو، ان کو پیغام بھیج دو کہ وہ یہاں نہ آئیں اہل بیت کو لے کر، میں اپنے امام کے لیے روتا ہوں. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ میرے ذمے 7 سے 8 ہزار درہم کا کوئی قرض ہے، میری زرہ فروخت کر کے، کیونکہ ان کی زرہ جو ہے وہ ان کے پاس تھی، انہوں نے کہا میری زرہ فروخت کر کے تو یہ قرض ادا کر دینا تاکہ یہ میری جان پر نہ رہے. محمد اور ابراہیم یہاں پر ہیں، ان کو واپس بھجوا دینا. اور پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میری لاش جس وقت میرا قتل ہو چکے تو میری لاش لے کر دفنا دینا، لیکن ایک بھی وصیت پوری نہ ہوئی. آپ ان لوگوں کی دغا بازی دیکھیے کہ نہ ہی امام کو اطلاع دی گئی. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. کیوں شباب، آج
سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت بھی زندہ ہے، ان کا کردار بھی زندہ ہے، ان کی وفا، صداقت، حق گوئی، بے باکی بھی زندہ ہے، اور آج پوری دنیا کے سفیروں کے لیے بھی اور عوام الناس کے لیے بھی اس میں سے کیا پیغام ہے؟ ایک شعر سے میں آغاز کروں گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو کربلا والوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر کے اس پوری کائنات کی ہر شیخ کو اپنے نام لکھوا لیا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل نے حق گوئی کی ایسی مثال قائم کی جو ہمیں کائنات میں نہیں ملتی۔ ایک اور امام کے سفیر جناب قیس جب انہیں پکڑ لیا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں دو کام کہے، انہوں نے کہا پہلا کام تو یہ کہ یا تو ایسا کر کے اپنی سفارت سے پھر جا، اور دوسرا کام یہ کہ ابھی ممبر پر جا اور جن کی تو تعریف بیان کر رہا ہے چھت پر، بالکل تو پورے بالکل لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے اعلان کر کے نعوذ باللہ حسین ابن علی غلط ہے، نعوذ باللہ۔ تو جناب قیس نے کیا کہا کہ ہاں میں تیری دوسری بات مانتا ہوں۔ دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو، جناب قیس کو، اور یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ اپنی زبان سے بے وفائی کا اظہار کریں گے، لیکن جناب قیس نے پورے مجمع کے سامنے کہہ دیا کہ حسین ابن علی حق پر ہیں، وہ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، وہ حق کا استعارہ ہے، وہ حق کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد، یزید، یہ سب باطل کے پیروکار ہیں، یہ سب باطل کا استعارہ ہیں۔ یعنی اس مجمع میں بادشاہ وقت کے سامنے جناب قیس نے جناب مسلم بن عقیل کی طرح وفا بھی کی اور کلمہ حق بھی ادا کی، اور اس سفیر کو بھی چھت سے گرا کر شہید کیا گیا کہ اگر آپ عوامی مینڈیٹ لے کے آ بھی گئے ہیں، جیسے یزید یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس عوامی مینڈیٹ ہے، تو امام علی مقام علیہ السلام نے اس کی کریڈیبلٹی کو جو کوسچن مارک کیا وہ پوری دنیا کے سامنے۔ اسلام میں کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی۔ اسلام میں معیار مقرر کیا ہے، اسلام نے جو اس معیار پر پورے اترے وہ 100 پر بھاری ہوتے ہیں۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے، تو ہمارے ہاں جو ہے یہ جب تک ہم لوگوں میں یہ شعور پیدا نہیں کرتے کہ انسان کو حکمرانی کے لیے کس معیار پر پورا اترنا، جو امام حسین علیہ السلام نے قائم کر کے دکھایا، حضرت علی علیہ السلام نے قائم کر کے دکھایا، خلفائے راشدین نے دکھایا، امام حسن علیہ السلام نے دکھایا، اسٹیٹ آف مدینہ میں آ کر شباب سب سے پہلے حکومت ہی تو قائم کی۔ جی بالکل جی، جس میں دیکھیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معیار حکومت واضح کر دیا مدینے میں۔ بالکل اچھا، اور امام علی مقام نے جو ایک منشور دے کر جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا، جس کی 8 یا 9 شکیں ہیں کتابوں میں، اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا، بالکل، جو بڑا اہم ہے۔ ایک شک اس کی یہ بھی ہے کہ غریب، مسکین، بیوہ اور یتیموں کی امداد کی جائے گی، ایک شک اس میں یہ بھی ہے۔ حکومتی ایک مینڈیٹ جو جناب مالک اشتر کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے جب مقرر کیا تھا نا گورنر، تو ایک خط جناب مالک اشتر کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لکھا تھا، اور اس کا ایک جملہ میرے خیال میں آج اگر جس کے پاس بھی کوئی پاور ہے یا کرسی ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا ایک جملہ امام نے لکھا، اے اشتر تم سمجھنا ہر وقت میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھوں گا کہ ہر وقت خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا پروگرام کے آخر میں اب میں درخواست گزار ہوں مریم منیر سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں منقبت پیش کریں۔ جی بسم اللہ مریم۔ اے وفادار حسین ابن علی تم پر سلام، اے وفادار حسین ابن علی تم پر سلام، کربلا کی داستاں تجھے سے چلی تم پر سلام، اے وفادار حسین ابن علی تم پر سلام۔
خون سے تیرے ہوئی رنگین کوفہ کی زمین، زندہ کر دی تو نے رس میں عاشقی تم پر سلام، زندہ کر دی تو نے رس میں عاشقی تم پر سلام، تیری عظمت کی گواہی کا نشان مرکز تیرا، دے ہمیں لطف و کرم کی روشنی تم پر سلام، دے ہمیں لطف و کرم کی روشنی تم پر سلام، کربلا کی داستاں تجھ سے چلی تم پر سلام، اے وفادار حسین ابن علی تم پر سلام، اے سفیر حضرت شبیر منگتے ہیں کھڑے، بھر دے جھولی اے سخی ابن سخی تم پر سلام، بھر دے جھولی اے سخی ابن سخی تم پر سلام، کربلا کی داستاں تجھ سے چلی تم پر سلام، اے وفادار حسین ابن علی تم پر سلام، اے وفادار حسین ابن علی تم پر سلام، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔